अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारे पास सैयद अली गिलानी साहब और मीर वाइस उमर फारूक, दो कश्मीरी लीडरान, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और लंबी जद्दोजहद है कश्मीरियों की। वो ज़माना जब पाकिस्तान मैच खेलता था हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ तो कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते थे, अब भी मौजूद है। हमने इस पर तवज्जो नहीं दी। मैं दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। गिलानी साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। जो हमारे वाले गिलानी साहब हैं, आप भी हमारे वाले ही गिलानी हैं, लेकिन जरा उस तरफ हैं आजकल। जा रहे हैं मनमोहन सिंह साहब से मिलने के लिए। कश्मीरियों का एंगल दीजिएगा, कश्मीरी इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं? देखिए, जहाँ तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार हों या ताल्लुकात उस्तवार किए जाने की कोशिशें की जा रही हों, जहाँ तक मकबूजा जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ की सूरत हाल में इन मुलाकातों से कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ फौज का राज है, पुलिस का राज है और बदतरीन किस्म का स्टेट टेररिज्म है, जिसका जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम की अक्सरियत सामना कर रही है। और भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ भी हो, चाहे मैच देखा जाए, चाहे दो फिरी की सतह पे बातचीत हो, यहाँ की सूरत हाल में कोई तब्दीली देखने में नहीं आ रही है। और जब हम अपने इस मुतनाज़ा खित्ते के तनाजुर में देखते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे लिए इसमें कुछ भी नहीं है और ना हमारी सूरत हाल में कोई तब्दीली आ रही है, ना हमें कोई राहत महसूस हो रही है। और जो हम पर मजालिम ढाए जा रहे हैं उनमें कोई कमी देखने में नहीं आ रही है। यहाँ गिरफ्तारियां जारी हैं, यहाँ तशद्दुद जारी है, यहाँ क्रैकडाउन जारी है, यहाँ गोलियां चलाकर निहत्थे जवानों को शहीद किया जा रहा है और यहाँ श्रीनगर में गिरफ्तार करके जम्मू की जेलों में भेजा जा रहा है हमारे जवानों को, जो 300 मील की दूरी पर यहाँ से जो जेल हैं और जहाँ जेल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जवानों के साथ इंतहाई नाशाया सलूक कर रहे हैं और उसी निस्बत से हमारे जवानों को जम्मू की जेलों में भेजा जा रहा है। यानी तो इस सूरत हाल में कोई तब्दीली देखने में नहीं आ रही है। गो टू मीर वाइस साहब। मीर वाइस साहब, बहुत शुक्रिया। जरा ये जो असेसमेंट है उसको क्या आप इंडोर्स करते हैं कि पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात खेल के गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन कश्मीर का जो खेल है वो भारत का पुराना ही चल रहा है? आपसे किसी ने पूछा, किसी ने कंसल्ट किया कि हिंदुस्तान के साथ हम एक इनिशिएटिव लेने वाले हैं, कश्मीरियों की भी बात करेंगे पवेलियन में बैठ के, ऐसी कोई बात हुई या नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगर वाकई जो बेहतरी होती है, उस्तवारी होती है ताल्लुकात में, तो हम इसका खैर मकदम करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कश्मीर का मसला तब तक हल नहीं हो सकता जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के नज़दीक ना आए। लेकिन माजी में हमने देखा है, तजुर्बा है ये, कि जब भी इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है दोनों ममालिक के दरमियान, तो कोई ठोस बुनियादों पे, प्रिंसिपल बुनियादों पे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला दोनों मुल्कों के दरमियान कश्मीर का है और मैं समझता हूँ कि ठीक बात है कि आप क्रिकेट भी खेलें, कल्चर को भी फरोग दें, ट्रेड को भी फरोग दें, लेकिन जिस तरीके से आप खुद मुशाहिदा कर रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से जम्मू कश्मीर में अब तहरीक जो है वो एक पुरअमन तरीके से चल रही है। अब कोई हम पे दहशतगर्दी का इल्जाम नहीं लगा सकता, मिलिटेंसी का इल्जाम नहीं लगा सकता, या ये नहीं कह सकता कि भाई दरअंदाजी हो रही है और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड तहरीक कश्मीर में चल रही है। पिछले 3 सालों से आप देखिए कि क्या हो रहा है। तो उस तनाजुर में हिंदुस्तान के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान की लचक तो ठीक बात है, हम भी डायलॉग चाहते हैं, हम भी नेगोशिएशन चाहते हैं, लेकिन ये एजेंडा लग रहा है कि इंडिया डिक्टेट कर रहा है। अगर आप देखें कि जब माजी में भी बातें हुई तो हिंदुस्तान ये कहता था कि हाँ जी हम बात करेंगे, इस मौजू पे करेंगे, उस मौजू पे नहीं करेंगे, कश्मीर पे नहीं करेंगे, टेररिज्म पे करेंगे। तो मोरलेस ये लग रहा था कि भाई एजेंडा जो है वो डिक्टेट किया जा रहा है और पाकिस्तान अपनी पोजीशन को मजबूती से जो है वो नहीं उसको बचा पा रहा है। तो इसलिए हमारे नुक्ते नजर ये है कि बिल्कुल अगर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई सीरियस इनिशिएटिव होता है तो उसका हम वेलकम करेंगे, वरना ये तो ऑप्टिक्स है। भाई ठीक है, मैच हो रहा है। अच्छा, अभी मैं गिलानी साहब के पास जाता हूँ और सवाल आपके पास भी लेके आऊंगा। गिलानी साहब, अभी जनरल मुशर्रफ से मेरी बात हो रही थी 2005 के अंदर, वो भी क्रिकेट डिप्लोमेसी चलाई उन्होंने
اور ان کا خیال یہ تھا، اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ اگر ٹھیک ہوں تو پھر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ 2005 کا تجربہ کیا تھا ڈپلومیسی کا، جو کھیل کے گرد گھومی، کیا اس نے کچھ آپ کے لیے، آپ نے راحت کا لفظ استعمال کیا، راحت کا سماں پیدا کیا نہیں کیا؟ ماضی کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا، ماضی کا تجربہ بھی یہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات کی خوشگواری کی کوششیں کی جا رہی ہیں، چاہے میچ دیکھا جائے، چاہے تجارت ہو، چاہے آپس میں ویزا کی سہولتیں فراہم کی جائیں، لیکن جہاں تک جموں کشمیر کے مظلوم عوام کا تعلق ہے، میں بغیر کسی مبالغے کے آپ سے عرض کروں گا کہ ہم کسی قسم کی کوئی راحت محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ ہم پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ بے معنی عمل ہے جو دو ملکوں کے درمیان ہو رہا ہے، کیونکہ ہم مظلوموں کی کوئی بات نہیں کر رہا، اور ہم مظلوموں پر جو کچھ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے کسی میں بھی ہمیں کوئی فکر مندی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ میروائز صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں تو پھر منموہن سنگھ صاحب کی کمپلشن کیا ہے؟ کیونکہ آپ کشمیری لیڈران جو ہیں وہ ہندوستان کے پولیٹیکل سین کو بھی بڑا کلوزلی جانتے ہیں، ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آپ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں براہ راست۔ منموہن سنگھ صاحب نے پھر یہ انیشیٹو کیوں لیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، یہ ٹھیک بات ہے کہ پرسنل لیول کی ریلیشن شپس ہوتی ہیں، وہ میٹر کرتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن چونکہ انڈیا پاکستان کا جو تجربہ رہا ہے، آپ نے پرویز مشرف صاحب کی بات کی، اس حوالے سے چونکہ اس وقت ہم ذرا زیادہ انوالو تھے معاملات میں، تو ہماری بھی کوشش اس وقت یہی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر دونوں ملکوں کے درمیان معاملات آگے بڑھتے ہیں اور کشمیر سینٹرک کوئی سی بی ایم اٹھائے جاتے ہیں، کوئی انیشیٹوز لیے جاتے ہیں، تو اس کا ہم خیر مقدم کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے معاملہ آگے نہیں چل پایا۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ حکومت ہندوستان کی طرف سے ہٹ درمیاں آ گئی، بار بار ایک نام لیا جاتا ہے، اس وقت ہندوستان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے نارائنن، ان کا نام لیا جاتا ہے کہ بھائی پی ایم او اور باقی لوگوں نے اس سارے پروسیس کو سکٹل کیا۔ آج ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک کنسرن شو کیا جا رہا ہے افغانستان، پاکستان، کشمیر، یا بین الاقوامی سطح پہ جو آپ دیکھیں ایجپٹ میں جو ہوا، لیبیا میں جو ہو رہا ہے، تو ان کا بھی ایک اثر ہے کہ بھئی ان جو عوامی تحریکیں ہیں، لوگوں کے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، ان کو اب طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا۔ تو یہ احساس ہندوستان میں بھی بڑھ رہا ہے، لیکن احساس بڑھنے کے ساتھ ساتھ انڈیا کشمیر کے حوالے سے ایک سٹیٹس کو فورس ہے، وہ چاہتی ہے کہ معاملے کو جوں کا تو رکھا جائے، اور مذاکرات کو بھی ہمیشہ اسی طرح سے استعمال کیا گیا ہے کہ اس معاملے کو طول دی جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اپنے سٹینڈ سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب تک انڈیا بھی اپنی کو لچک پیدا نہیں کرے گا، جب تک وہ بھی کوئی انیشیٹو نہیں لیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یک طرفہ مذاکرات تو پھر آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ گیلانی صاحب، ذرا منموہن سنگھ صاحب کی ڈومیسٹک صورتحال پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ میں آپ کے پاس بھی یہی سوال لے کے آؤں گا کہ کرپشن کے سکینڈلز ہیں، ان کے بارے اپوزیشن ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ان کا بڑا پرانا خیال تھا کہ میں ایک پیس لیگیسی چھوڑ کے جاؤں، نہ جانے وہ کس قسم کی لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے۔ تو ان کو کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ سٹیٹس کو والی پاور ہے، دنیا ان کے ساتھ ہے، پاکستان بیک فٹ کے اوپر ہے، تو ان کو اس دعوت دینے میں کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے؟ دیکھیے طلعت صاحب، وہ یہ لوگ بڑے چالاک ہیں، چانکیائی سیاست ہے، مکیاولی سیاست ہے جو ان کے ذہنوں میں سرایت کر چکی ہے، اور وہ عالمی سطح پہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ ہم بڑے جمہوریت پسند ہیں اور ہم بڑے امن کے علمبردار ہیں، اور ہم اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار رکھنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو کرکٹ میچ میں دیکھنے کی دعوت بھی دے رہے ہیں اور بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دکھاوا ہے، اور عالمی سطح پہ اپنی امیج کو بڑھانے کا اور اپنے آپ کو امن کا علمبردار ثابت کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ورنہ اگر سنسیئرٹی ہوتی تو امن کا آغاز کشمیر سے ہونا چاہیے تھا، تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے آغاز کشمیر سے ہونا چاہیے تھا، یہاں جو کالے قوانین کا نفاذ ہے ان کو ختم کیا جانا چاہیے تھا، جیسا کہ ابھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کے رپورٹ میں بتایا گیا ہے، اور یہاں جو فوج کو وسیع تر اختیارات دیے گئے ہیں
ان کو واپس لیا جا سکتا تھا، اور یہاں جو نظربند لوگ ہیں جو جیلوں میں ٹھونسے جا چکے ہیں ان کو رہا کیا جاتا، اور یہاں جو فوج کا تسلط ہے، کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان میں کمی آ جاتی تاکہ لوگ محسوس کرتے نہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے اس کا ہمیں بھی فائدہ مل رہا ہے اور ہماری صورتحال میں بھی بہتری کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم بغیر کسی مبالغے کے بجا طور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سیاسی کھیل ہے اور اس میں کوئی سنسیئرٹی پشت پر نہیں ہے، اور نہ جموں کشمیر کے مسئلے کو اس کے تاریخی پس منظر کی روشنی میں اور لوگوں کی عظیم اور بے مثال قربانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حل کرنے کا کوئی جذبہ موجود ہے۔ آپ نے سنا ابھی کہ 2008 سے گزشتہ 3 سال سے ہمارے یہاں پرامن جدوجہد چل رہی ہے، پرامن مظاہرے ہو رہے ہیں، پرامن طور لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں، عیدگاہوں میں آ رہے ہیں، میدانوں میں آ رہے ہیں۔ ابھی مصر میں آپ نے دیکھا 17 دن کا احتجاج تھا، اور 17 دن کے بعد ہی وہاں پوری دنیا نے توجہ دے کر وہاں کی جو صورتحال ہے اس کو ایک رخ پر لگانے کی کوشش کی، لیکن ہم تو بالعموم 63 سال سے مظاہرے کر رہے ہیں، اور بالخصوص گزشتہ 3 سال سے 2008 سے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں، لیکن ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ اچھا، ٹورڈز دی اینڈ گلانی صاحب، اینڈ ویری کوئکلی، ذرا تھوڑا سا موضوع سے ریلیٹڈ لیکن پھر بھی ہٹ کے، میروائز صاحب یہ فرمائیے گا کوئکلی کہ تمام تر نامساعد حالات کے کشمیریز یہ میچ دیکھیں گے تو کیا دعا کریں گے؟ دیکھیے، میچ کی حد تک تو بالکل جو جذبات، احساسات اور ایک تعلق ہے، ایک جو کمٹمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان کے دل ضرور باری ہیں کہ بھئی پوری دنیا واہ واہ کر رہی ہے، میچ پہ پورا ہنگامہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہندوستان سے لے کے پاکستان تک ہندوستان کا میڈیا، پاکستان کا میڈیا صرف میچ کی بات کر رہا ہے اور اس کو پورا ایک نئے تناظر میں پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دکھ بھی ہے کہ بھئی ہماری پرابلمز ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، جو گیلانی صاحب ڈیٹیل پوری دے رہے تھے، جو یہاں پہ ہو رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ مبذول نہیں ہو رہی ہے، اس کی طرف کوئی ٹھوس ڈپلومیٹک سطح پہ، انٹرنیشنل لیول پہ کوئی جو ہے وہ انیشیٹیوز نہیں لیے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو رہے پچھلے 2-3 سال سے وہ جو کافی مشکلات رہی، لیکن بہرحال پاکستان ایک فریق ہے کشمیر کے مسئلے کا، ایک پارٹی ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اپنی پوزیشن میں اور اپنی فریقانہ حیثیت میں کسی بھی طریقے سے کمپرومائز کرے، اور بالکل ہماری دعائیں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ایک مضبوط پاکستان، ایک مستحکم پاکستان نہ صرف پاکستان کے عوام کے لیے ضروری ہے بلکہ کشمیر کی تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، کشمیری لیڈران میروائز فاروق اور سید علی گیلانی ہمیں جوائن کر رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ کشمیریوں کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہا گیا کہ دل بھاری بھی ہیں کہ میچ کے اوپر جتنی توجہ دی جا رہی ہے، اگر 3 سال کے اندر ہم پر بھی توجہ دی جاتی جو ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے تو شاید ہماری ڈپلومیسی کا رخ کچھ اور ہوتا۔ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے ناظرین، اس کے بعد ہم بات کریں گے بریک کے بعد پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سے، فارمر سیکرٹری خارجہ، فارمر امبیسڈرز اینڈ ہائی کمشنرز، اور ان سے پوچھیں گے کہ اس تمام معاملے کو وہ دیکھتے کس طرح ہیں۔ اگر ماضی بھی واضح ہے، حال بھی واضح ہے، تو پھر میچ دیکھنے کا فائدہ کیا؟